नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक से हम सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 233 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आयत करीमा में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल वालिदातु युरदिअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लमन अरादा अन युतिम्मुर रदाअ। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाएं। ये इसके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे। वलल मलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्न व कसवतुहुन्न बिल मारूफ़ ला तुकल्लिफ़ु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा ला तुदअरु वालिदतुम बिवलदिहा वला मलूदुन लहू बिवलदिही वलल वारिसि मिस्लु ज़ालिक फ़इन्न अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा व तशावरुन फ़ला जुनाहा अलैहिमा व इन अरदतुम अन तस्तरदिउ औलादकुम फ़ला जुनाहा अलैकुम इज़ा सलमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ़ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाएं, और ये हुक्म उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं। दूध पिलाने वाली माँओं का खाना और पहनना दस्तूर के मुताबिक बच्चे के बाप पर लाजम है। किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ़ ना दी जाए, ना माँ को उसके बच्चे के पास नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद के सबब से, और वारसों पर भी यही हुक्म आयद होगा। फिर अगर माँ बाप दोनों बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। फिर अगर तुम पर अपनी औलाद को दूध पिलवाने का इरादा हो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुम दस्तूर के मुताबिक देते हो। उन्हें अदा कर दो और अल्लाह से डरते रहो, और ये जान लो कि बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने रज़ाअत का जो है ना वो हुक्म, उसकी वजाहत फरमाई कि बच्चे को 2 साल कम अज़ कम दूध पिलाना चाहिए। और ये हुक्म जो है ख़ास कर उन औरतों के लिए जिनकी अलहदगी हो जाए किसी भी सबब से और उनके यहाँ बच्चे की वलादत हो जाए। तो अब ये हुक्म ये दिया जा रहा है कि 2 साल तक अगर माँ दूध पिलाएगी तो उसके बच्चे का नान नुफ़्का और उसकी बीवी के रहन सहन का सारा बंदोबस्त उसका वालिद उठाएगा, जिसका वो बेटा है। और दूसरा अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह आप किसी को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता, कि बाहमी रज़ामंदी से अगर मियाँ बीवी, जो कभी मियाँ बीवी थे, अगर कबल अज़ वक़्त दूध छड़ाना चाहें तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। और फिर ये फरमाया अल्लाह ने कि अगर माँ दूध ना पिलाना चाहे और कोई रज़ाई माँ, दाइया जिसको कहते हैं, उसका बंदोबस्त करना चाहे तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं। लेकिन उस रज़ाई माँ का जो ख़र्चा है वो बाप के ज़िम्मे होगा। वो जो उसका साबका शोहर था वो उसका नान नुफ़्के का बंदोबस्त बीवी को भी देगा और उस दूध पिलाने वाली को भी देगा। यानी कि बच्चे का जो ख़र्चा वो तो उधर मुंतकल हो जाएगा ना, और बीवी का ख़र्चा वो नान नुफ़्का जो है वो जब तक रज़ायत कायम रहेगी वो देता रहेगा।
تو اللہ کریم نے یہ بات سمجھا دی کہ یہ ایسے جان نہیں چھوٹتی کہ نکاح ختم کر دیا تو نکاح کرنے کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، طلاق کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو مرد جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے، وہ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے تو یہ بھی چلتا ہے نا جی ٹھیک ہے میں طلاق تمہیں دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ خرچہ معاف کرو، خرچہ معاف کرو، یا خامد بچے لے لیتا ہے کہ میں طلاق تمہیں دیتا ہوں بچے مجھ کو دے دو۔ یہ تو باہمی رضامندی سے سارے معاملات طے پا سکتے ہیں، لیکن جو حکم اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو ماں سے جدا کر لیتے ہیں جبکہ وہ دودھ پینے کی عمر میں ہے تو یہ بچے کے ساتھ ظلم ہے، یا تو اس کی رضاعیت کا بندوبست کرے نا۔ تو اب تو زمانہ جدید آ گیا، وہ فیڈر اور ڈبے کا دودھ جو ہے نا اس نے سارا بندوبست کر دیا جی۔ تو اسی لیے محبتیں بھی تقسیم ہو گئی ہماری کہ وہ جو ماں کا دودھ تھا نا، وہ جو ماں کی لمس تھی، چاہے سگی ماں ہو یا رضائی ماں ہو، وہ تو بچے کو دستیاب میسر نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے ہمارے سارے بکھیڑے جو ہیں نا وہ پڑے ہوئے ہیں کہ جب آپ نے قربت ہی نہیں کسی کی اپنائی ماں کی تو پھر وہ محبت، وہ چاشنی بھی آپ کو میسر نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کا جو حکم ہے نا کہ 2 سال تک دودھ پلاؤ، اس کے پیچھے یہ بھی ایک محبت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ ایک تو ماں کا جو دودھ ہے نا اس کا نعم البدل کائنات میں کوئی نہیں یاد رکھے۔ جو اللہ کریم نے ماں کے بطن سے، ماں کے جسم سے دودھ بنا کر بچے کے لیے خوراک کا بندوبست کیا ہے، کائنات ارض و سما میں اس کا متبادل نعم البدل نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے محض اس وجہ سے کہ میرا جسم خراب نہ ہو جائے، میرے جسم کی ساخت خراب نہ ہو جائے، بچے کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کریم نے دودھ عطا کیا ہے تو دودھ پلانا چاہیے۔ بھائی 2 سال سے چلو کم عرصہ جو اللہ نے رخصت دے دی کہ کچھ ٹائم کم کرنا چاہتے ہو تو کر لو، میاں بیوی رضا کے ساتھ، زبردستی نہیں، لیکن 2 سال تو کم از کم پلاؤ نا۔ اور ایک اور آیت کریمہ آگے چل کر آئے گی جس میں اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ حملہ و سالہ ہو، وہ 30 مہینے کا دن وقت اللہ کریم نے بتایا تھا کہ حمل سے لے کر دودھ چھڑانے تک کا جو عمل ہے وہ 30 مہینے میں مکمل ہوگا تمہارا، 30 مہینے میں۔ تو اس میں سے اگر 6 ماہ نکال لیں نا حمل کے واضح ہونے کے بعد تو پھر بھی 2.5 سال بنتے ہیں، بلکہ 2 سال ہی بنتے ہیں۔ 12 24 اور 6 30، 2.5 سال ہی بنتے ہیں۔ 6 مہینے اگر وہ حمل کا وقت نکال دیں واضح حمل کے بعد کا تو پھر بھی 2 سال کی مدت اللہ نے فرمایا حمل سے لے کر، تو اگر 9 ماہ نکالیں اس میں سے پھر 2.25 سال بنتے ہیں۔ تو یہ 2 اور 2.25 سال کا معاملہ جو ہے نا یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور مطلقاً چھوڑ ہی دینا، دودھ پلانا ہی نہ بچے کو، یہ بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ بچے کا جیسے حق جو ہے نا آپ کھا رہے ہیں، حق اس کو اپنا ادا نہیں کر رہے۔ اللہ کریم نے ماں کے ذمہ لگایا ہے، اگر بچے کے لیے ماں کا دودھ ضروری نہ ہوتا تو اللہ کریم سبب بھی پیدا نہ فرماتا جی۔ کوئی اور مقصد تو نہ تھا ماں کو دودھ عطا کرنے کا۔ جانوروں کو دیکھ لیں نا آپ، جو بھینس کا دودھ ہم پیتے ہیں اصل میں تو اللہ کریم نے اس کے بچے کے لیے پیدا کیا نا جی، بچہ پالنے کے لیے۔ تو پھر اس سے جو زیادہ نکلتا ہے وہ انسان بھی پیتے ہیں، اور بھی دوسرے جانور جو حلال ہیں ان کا دودھ ہم پیتے ہیں۔ تو اس لیے دودھ جو ہے وہ کم از کم ماں کو اپنے بچوں کو ضرور پلانا چاہیے، یہ اللہ کا حکم سمجھ کر، اس سے جان نہیں چھڑانی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں بس یہ آج جو کیا کہتے ہیں ماڈرنزم آ گیا نا، اس نے بیڑا غرق کیا کہ ایک تو ڈاکٹروں کے پیچھے ہم چلے گئے، انہوں نے کہا یہ ڈبہ لے لیں جی۔ ارے ماں کے دودھ کی قیمت کوئی نہیں، ماں کے دودھ کی، ماں خوراک کھاتی ہے جو بھی ملے، غریبی دعوے کا، امیری دعوے کا، اسی خوراک سے اللہ کریم نے یہ نظام پیدا کیا ہے کہ ماں دودھ جو ہے ماں کی چھاتی سے دودھ آ جاتا ہے۔ اور اگر ڈبے کا آپ دودھ لے کر بچے کو پلائیں گے تو وہ ڈبہ 1000 1500 2000 وہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا خرچہ بڑھ جائے گا، انسان پر بوجھ ڈال دیا گیا۔ تو اس سے بچنا چاہیے
اگر ماں کو دودھ آتا ہے تو اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی عمر میں مجبوری ہے، کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے، دودھ آ نہیں رہا، تو پھر اس کے اسباب علیحدہ ہیں، پھر اس کے لیے بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر دودھ ہے تو پھر اگر آپ بچے کو دودھ نہیں پلا رہی تو یہ جان رکھیں کہ آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خود سے خوب دیکھنے والا ہے۔ ہر حکم کے ساتھ اللہ کریم نے یہ بات لازم یاد کرائی انسان کو کہ تم جو بھی کرو گے میرے علم سے باہر نہیں ہے، میرے علم سے باہر نہیں ہے، میں ہر ایک چیز کو دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں اور جانتا بھی۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو فوت ہو جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن انتظار میں روکے رکھیں، پھر جب وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو پھر جو بھی کچھ وہ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں کریں، تم پر اس معاملے میں کوئی مواخذہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ اب اس عورت کے متعلق اللہ کریم نے حکم دیا کہ جس کا خامند فوت ہو جائے، جس کا خامند، اس کی عدت جو ہے نا وہ 4 ماہ اور 10 دن، 4 ماہ اور 10 دن یہ عدت اس نے پوری کرنی ہے۔ اور اس میں ایک حکم تو یہ ہے کہ جہاں اس کا خامند فوت ہوا، جہاں پر وہ تھی، جس مقام پر وہ تھی، اسی مقام پر اس کو 4 ماہ 10 دن اپنی عدت کو پورا کرنا ہے، 4 ماہ 10 دن پورا کرنا ہے۔ اور فقط یہ نہیں کہ اس گھر میں موجود رہے گی، اس کو نئے کپڑے، زینت والے کپڑے پہننا، بالوں کو سنوارنا، میک اپ کرنا، یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اس کی عدت کے درمیان حرام ہے اس کے لیے۔ اور غیر محرم کے ساتھ ملاقات، یہ سارے معاملے جو ہے اللہ کریم نے یہ عدت والی عورت کے لیے حرام قرار دے دیے۔ اور پھر عدت جب تک ختم نہ ہو نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اور طلاق والی عورت کی عدت جو ہے وہ 90 دن ہے، وہ 90 دن ہے، یا وضع حمل کے بعد جو بھی کوئی معاملہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی عدت کو آ پہنچیں تو پیچھے جو کچھ شرعی دستور کے مطابق اپنے حق میں سمجھیں وہ کر لیں۔ بھائی نکاح کرنا چاہتی ہیں تو نکاح کر لیں، نہیں کرنا چاہتی تو یہ بھی ان کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن 4 ماہ اور 10 دن تک وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا نکاح ہو بھی جائے گا تو وہ نکاح جو ہے وہ ختم کرایا جائے گا، نکاح جو ہے وہ ختم کروایا جائے گا۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اگر کوئی کر بھی لیتا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، اس کو ختم کروایا جائے گا، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 4 ماہ 10 دن کے اندر نکاح کیا ہی نہیں جا سکتا، اگر کر لے گا تو وہ نکاح باطل ہوگا، وہ نکاح باطل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا عدت پوری کرنے کے بعد تم جو بھی معاملہ کرنا چاہتے ہو اللہ تم پر اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، اس کے بعد تمہیں پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح خبردار ہے۔ تو اب یہ عدت کا جو معاملہ، عدت کا لفظ نکلا ہے، عدت کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، عدد سے ہے شمار کرنا، کہ دن، گنتی کے دن کرنا، شمار کرنا چاہتی 4 مہینے اور 10 دن، یعنی کہ 90 دن بن جاتے ہیں، 130 دن، 130 دن بن جاتے ہیں۔ تو 130 دن کی عدت ہے عورت کے لیے۔ اب اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل ہمارے گھروں میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور بے دھڑک جو ہیں عورتیں جو ہیں جن کے خامند فوت ہو جاتے ہیں وہ گھروں سے باہر نکل آتی ہیں، اور غیر محرموں کے ساتھ ان کا میل جول، یہ حرام ہے، یاد رکھیے، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ جہاں پر قرآن کی نص آ جائے گی، قرآن کا حکم آ جائے گا، وہاں پر لچک، ہاں یہاں یہ ہے کہ عورت کسی ایسے سبب سے
کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا وہ گھر سے نکل سکتی ہے. اس کے اگر بچے ہیں گھر میں، اس کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا، یا گھر میں بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول چھوڑنے والا کوئی اس کا نہیں ہے، تو وہ اپنے سطر کو پوری طرح ڈھانپ کر اپنے آپ کو، تو وہ اپنے کام کے لیے نکل سکتی ہے اور کام کر کے سیدھا گھر واپس ہے. اسی طرح اگر خامد باہر ہے تو سبزی وغیرہ لے کر آنی ہے، یا اس طرح کے گھریلو معاملات، تو سبب کے ذریعے وہ باہر نکل سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنا سطر جو ہے اس کو ڈھانپ کر، اور اس میں بھی غیر ضروری طور پر کسی غیر محرم کے ساتھ وہ ہم کلام نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، یاد رکھیے گا، اس کا خیال رکھنا چاہیے اس کا، ورنہ خواہ کیا کہتے ہیں بے عذر گناہ ہم کماتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور اس کا مواخذہ کیا جائے گا. یاد رکھیے گا، عدت کے دوران اگر کوئی عورت جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتی ہے تو پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی، اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا قیامت کے روز. آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. اور تمہیں اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے دو یا اپنے دلوں میں چھپا رکھو. اللہ جانتا ہے کہ تم ان قریب ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ طور پر بھی وعدہ نہ لو سوائے اس کے کہ تم فقط شریعت کے معروف بات کہہ دو، اور عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو بھی جانتا ہے، اور تم اس سے ڈرتے رہا کرو. جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے. تو اللہ کریم نے یہاں یہ حکم دیا کہ جس عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا خاوند فوت ہو جائے، تو اگر کوئی خواہش مند ہے مرد اس کے ساتھ نکاح کرنے کا، تو اس کو اشارتاً نکاح کا اشارہ کر سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اشارتاً بات کر سکتا ہے، یا چاہے تو اپنے دل میں چھپا کر رکھے اس بات کو. لیکن یہ ہے کہ اس سے وعدہ نہیں لینا چاہیے کہ تو ضرور میرے ساتھ نکاح کرے گی. یعنی کہ یہ ایسا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی تو آپ اس کو آسرا نہ دیں، آپ اس کو آسرا نہ دیں کہ تو جان چھڑا اسے میں تیرے سے نکاح کر لوں گا. اس بات سے اللہ کریم منع فرما رہے ہیں. جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کو آپ اشارتاً کہہ دیں کہ بھائی میں خواہش مند ہوں تیرے ساتھ نکاح کرنے کا، باقی اس کی اگلی مرضی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ عقد نکاح کا پختہ عزم نہ کرو، بات کو پکی نہ کر دو کہ ضرور بر ضرور میں تیرے ساتھ نکاح. بھائی ایک اشارتاً بات کر سکتے ہیں، آپ کسی کے ذریعے پیغام بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرکات یہی ہیں کہ جس کا خاوند فوت ہو گیا اس کے لیے تو یہ مشکل بات نہیں ہے. اشارہ آپ کر دیں گے تو وہ چلو اس کے ذہن میں ایک بات آ جائے گی. لیکن جس کی طلاق اگر ایک ہوئی ہے تو اس کو اگر کوئی مرد آسرا دے گا تو وہ پیچھے لوٹنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں ہی بات رکھو نا، اس بات کو اپنے دل میں ہی بات رکھو، اور عقد کا پختہ عزم نہ کرو یہاں تک کہ مقررہ عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہا کرو. اور یہ جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے. تو اللہ کریم نے یہاں بھی یہ بتایا کہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر بھی بات ہے نا، میں اس کو بھی جانتا ہوں، تو مجھ سے ڈرتے رہا کرو. مجھ سے کہ احکامات جو میں تم کو دے رہا ہوں، جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جو تم کو بتا رہا ہوں، اس میں اپنی من مرضی نہ کیا کرو، احکامات کی پیروی کیا کرو. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ احکامات کی پیروی کیا کرو، میرے احکامات سے روح گردانی کرنے کی کوشش نہ کیا کرو. اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا حلم والا ہے. اللہ
بڑا حلم والا ہے۔ تو یہیں بات کو ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔